PTI रहनुमा यास्मीन राशिद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगी और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो दरमियान इन्वेस्टिगेशन के 4 अफसरान ऐसे जिन लोगों जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, पता चला कि वो उन पे दबाव पर डाला गया और उन्होंने सारा हमारा एविडेंस खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर उन लोगों ने अपने जो स्टेटमेंट से उनसे उन्होंने बैकआउट करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने होम डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बाकायदा इंक्वायरी की। जब उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी की तो पता चला कि ये लोग मुलव्विस हैं इसके अंदर और ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी कि आपको JIT के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको जिम्मेवारी दी, आपने पहले एविडेंस दिया, फिर उस एविडेंस को आपने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसको आपने खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की और इसलिए डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की कि एविडेंस शो कर रहा था कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और ये जो मौक़िफ़ इन्होंने लिया था कि जी मजहबी वो था, कार्ड खेल रहे थे, वो बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर कम से कम 3 असैसिन जो थे वो शामिल थे। ऑर्केस्ट्रेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट थी और इसके अंदर ये हुकूमत इन्वॉल्व थी। इन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर डालने की वजह से जब उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट के पास मौजूद है। प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने बताया कि ये सारे लोग मुलव्विस हैं, इन्होंने गलत काम किया है, दिस वाज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। इनको एक जब इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी दी इन्होंने करके और बाद में एविडेंस को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इस क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से उन लोगों को इन्होंने कहा कि जी इसमें से ये नेचुरली वो हटे भी उसके अंदर और उनके खिलाफ बाकायदा प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने एक रिपोर्ट दायर कर दी है कि इन्होंने ये गलत काम किया। अब जब इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत इन्वॉल्व है तो हमें 100% यकीन है। पहले काम इन्होंने गलत ये किया कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये फेडरल गवर्नमेंट का 22 जनवरी की नोटिफिकेशन है। इन्होंने क्या किया, एक नई JIT बना दी जिस पर आपको पता है मैंने एतराज़ किया हुआ है और इसके ऊपर पिटिशन भी जमा करवाई हुई है हाई कोर्ट के अंदर। इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने जबकि एक JIT एग्जिस्ट कर रही थी जो ऑलरेडी बनी हुई थी, जिसका चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था वो अनवर शाह साहब थे, उसका कन्वीनर डोगर साहब थे। इन्होंने एक नई फेडरल की तरफ से 22 जनवरी को एक नई कमेटी बना दी। ये जब JIT बनी है हमने इसके ऊपर एतराज़ किया और हमने कहा, हम पिटिशन में चले गए हाई कोर्ट के अंदर कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये पावर्स नहीं है, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई थी उसने JIT बनाई, तो ये फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर क्यों ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एतराज़ किया। आप लोगों को पता है मेरी पिटिशन जमा हुई भी है, मुझे उम्मीद है 27 से 28 तारीख को उसके ऊपर हमारी सुनीद भी है। ऊपर से सोने पे सुहागा, ये कल नई JIT आ गई। ये आपके सामने नई JIT आ गई है। तारीख क्या लिखी हुई है इसकी, इन्होंने कहा जी 23 फरवरी 14 की जो हमारी JIT थी उस ऑर्डर को ख़त्म करके हम ये ऑर्डर दे रहे हैं। खूबसूरती क्या है इसकी, खूबसूरती इसकी ये है इसके अंदर वो 4 लोग शामिल हैं जिन 4 लोगों ने पहले हमारा एविडेंस खुर्द-बुर्द किया। यानी वो जो मुल्जिम है, वो जो प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने कहा कि हाँ इन लोगों ने एविडेंस खराब किया, इन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, उन 4 के नाम है। उनके नाम मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। सैयद खुर्रम अली RPO रावलपिंडी, एहसानुल्लाह चौहान AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब, मलिक तारिक महबूब DPO झंग, नसीबुल्लाह खान SP इन्वेस्टिगेशन CTD हेडक्वार्टर्स। ये 4 का। दरमियान में किसका नाम है, दरमियान में कामरान आदिल साहब का, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की जो है ना उनका वो भी इसमें, मतलब वो फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है और ये भी दे दी। अब जब आप इस तरह की चीज़ देखें और इस तरह के होछे हथकंडे हुकूमत के देखें
اور سب سے بڑی بات ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون سے پاورز ہیں؟ اٹس ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ. آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ جے آئی ٹی ہے اور آپ اس ایگزسٹنگ جے آئی ٹی کو کام تو نہ کرنے دیں. اس کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ آپ خود برد کر دیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب گئی ہوں اپنا گجرانوالہ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر اور تیسری پیشی میں پتہ چلا، مطلب پہلے یہ پتہ چلا جی انہیں ڈی جی اینٹی کرپشن نے سیل کر دی ہے سارا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جی ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تیسری دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی اور بہانہ بنایا، تو اپنا انہوں نے یہ جو اپنا جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریے کہ اپنے پروسیکیوٹنگ افسروں کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کے ڈی جی اینٹی کرپشن کا دروازہ کھلوائیے اور وہ سارا ریکارڈ ریٹریو کریں. چوتھی پیشی پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے. 11 صفحے رہ گئے، اس پوری رپورٹ کے 11 صفحے رہ گئے. یعنی اس وقت بھی ہم نے آپ کو بھی بریف کیا، میں نے وہاں گجرانوالے میں بریف کیا کہ یہ سارے یہ جو ہتھ کنڈے اور یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان رپورٹ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کام انلیگل ہیں. وہ ان کے خلاف تو الزام ہے، ان لوگوں کے اوپر تو پروسیکیوٹنگ جنرل نے الزام لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے خرد برد کیا ہے، انہوں نے ڈسٹروائے کیا ایویڈنس، انہوں نے ایویڈنس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی یعنی بلی کو کہہ دیا ہے دودھ کا خیال رکھنا، یہ والا حال کیا انہوں نے. یعنی میں تو حیران ہوتی ہوں، خود ہی منصف ہے، خود ہی چور ہے، سب کام جو ہم اکٹھے کریں گے. یہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ایویڈنس ہے بتانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے اندر نہ صرف فیڈرل حکومت اس میں شامل ہے، اس میں پروونشل حکومت جس کو ویسے تو کہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، لیکن اصل میں نون لیگ کی گھر کی باندھی ہے. نون لیگ کے گھر کی باندھی ہے. وہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ سویرے سویرے جا کے سلوٹ کرتے ہیں، جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم جی میں حاضر ہو گیا ہوں، حکم کرے میں نے کیا کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا حکم تو آپ کو خاص طور پہ پتہ چلا ہوگا. کل وہ اپنا ہماری شہزادی بیگم گئی تھیں سرگودے، تو میرا خیال ہے پروٹوکول جو پولیس نے دیا ان کو اور جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دے دیا، اس سے تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا نا کہ اپنا محسن نقوی صاحب جو ان کے گھر کے سلام دعا والے باندھی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ گھناؤنی سازش ہے عمران خان کے خلاف. ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اس کو آپ اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو گولیاں لگیں، آپ پھر اس کے اوپر ایک تماشا بنائیں. اور وہ جو ڈی پی او ہے گجرات کا، وہ ڈی پی او انوالوڈ ہے اس کے اندر. آپ کے سامنے ہے کہ ڈی پی او نے 1 گھنٹے کے اندر بندہ بھی ہم نے پکڑا، وہ پکڑ کے اور اس سے بیان بھی لے کے اور اپنے ہی موبائل پہ لے کے اور اس نے نشر بھی کر دیا. آپ کے سامنے ہے نا یہ سارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے انوالوڈ ہیں اور اس کے اندر بھائی لوگ بھی. بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کا ظلم کرنا پاکستان کے اوپر، اس سے بڑی زیادتی اور نہیں ہو سکتی. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک تعلق ہے نا ان 4 بندوں کا، میں تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ دیم. میں بلکہ 5 کو چیلنج کروں گی. وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو چیلنج نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں، اور ویسے بھی وہ جو ثناء اللہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا قاتل ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے، یا جو سارا اسیسنیشن اٹیمپٹ تھا ان کی طرف سے کیا گیا تھا. تو ہم بالکل یہ ہرگز نہیں برداشت کریں گے اس کے خلاف. منڈے کو کیونکہ آج چھٹی ہے، ہم منڈے کو انشاءاللہ اس کے خلاف پٹیشن جمع کروا رہے ہیں اور انشور کریں گے کہ جے آئی ٹی وہی ہوگی جو اوریجنل جے آئی ٹی ہے، جو حکومت نے بنائی تھی، جو صحیح رپورٹ دے رہی تھی. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئیں گے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹ اور فگر تو یہ ہے کہ وہ ایک بندہ نہیں انوالوڈ، اس کے اندر 3 بندے انوالوڈ ہیں. Therefore
یہ orchestrated وہ ہے. دوسری بات میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کتنا ظلم ہے. ویسے تو یہ پرانے پاپی ہیں اس جگہ کے. اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی نون لیگ والوں نے کیا تھا. آئی ہوپ یو آل ریمبر. تاریخ کا حصہ ہے. حملہ کیا تھا, ججوں کو وہاں سے دوڑایا تھا, بھگایا تھا, جو بھی کیا تھا انہوں نے. اب وہ مریم نواز جو ہیں وہ دوبارہ جوڈیشری کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم نے تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے, آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی. ہم نئی تاریخ مان رہے ہیں الیکشن کی. یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی منہ کی کھانی پڑے گی. الیکشن میں عمران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے. اس مصیبت کے اندر روزانہ ایک تماشا کھڑا. اب وہ کھڑے ہو کے اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں. میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ, اس سے زیادہ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت, جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کینیڈ کالج میں, تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا. ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی, انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے, تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا. انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کینیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہیں ریفیوٹ کرے, انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں پرنسپل, ان کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں. سی ایم ایچ کے اندر ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے, ایف ایس سی میں نمبر کم تھے, اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر, جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں, کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان, پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو, آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھی, کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کو ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو, اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر, یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے, ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا, ہم نے نکالا تھا. آپ کے ابا جان کو تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے اسحاق ڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے, انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہیں, خاقان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا. وجہ یہ تھی کہ 2002 کے اندر اپنا اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے, وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سائن کر دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کا. یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نکال لیں ان کو کہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کم اینڈ سٹ ود می اینڈ ڈیبیٹ ود می آن دس. حدیبیہ پیپر مل کا آج بھی کیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی. تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرے, مہربانی کر کے رحم کرے. آپ بہت پاپولر ہیں, الیکشن کروا لیں, خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہو رہی ہے. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں, نہ گونگے ہیں, نہ نابینے ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا ہے. اور یہ آپ نے آسے پاسے جو چھان بورا اکٹھا کیا ہوا ہے نا, اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ, خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے, نہیں پاپولر ہوگے
تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو آخری ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو آڈیو لیکس ہے اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے. اس پہ ایک آبجیکشن انہوں نے لگائی کہ آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے. اسی طریقے سے تو سارے کو سارے کو ایویڈنس ہے. تسی چلا اور سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا میری آڈیو تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کورٹ نے, لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھجوا دیجئے, وہ بھی بھجوا دیں گے ان کو تاکہ اس کے بارے میں کچھ شک و شبہ نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا, اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے. جی یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان پر حملہ کیس کی تفتیش درست نہیں کی گئی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ حملے میں موجودہ حکومت ملوث ہے.